अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्राइम स्पॉट में मैं हूँ आपका होस्ट वकार शौकत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे टिब्बा सुल्तानपुर के दूध में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये में, जहाँ एक टीचर को गिरफ्तार किया गया, टीचर की इज्जत नफ्स को मजरूह किया गया। बहुत कुछ लोगों का ये कहना है कि भी टीचर को एसओपी की खिलाफ वर्जी पे गिरफ्तार किया, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि एक प्राइवेट इदारे के हेड की जानिब से ये इंतकामी कार्रवाई है। इन तमाम सवालों को हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें कॉल पर ज्वाइन करेंगे जावेद सदीक साहब, जो वर्किंग जर्नलिस्ट जहानिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे जमील साहब जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हेड हैं। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे एडवोकेट राशिद बिलाल साहब, उनसे भी इस बारे में हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ जावेद साहब मौजूद है। जावेद साहब से हम जानेंगे, जावेद साहब बताइएगा अभी टीचर को किस बिना पे गिरफ्तार किया गया, क्या एसओपी की खिलाफ वर्जी थी या इंतकामी कार्रवाई है? जी बिल्कुल ऐसा है कि हनीफ अहमद जहानिया के निजी कॉलेज में बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। 6 माह की तनख्वाह ना मिलने पर मुलाजमत छोड़ दी थी, तो मालिक जफर इकबाल पुलिस के हमरा घर पहुंचकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। जहां तक आपने एसओपीज़ की बात की है, तो आप देख लें किसी भी सिटी, तहसील या डिस्ट्रिक्ट में मुकम्मल तौर पर एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, जबकि हनीफ अहमद को एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने पर मुबैना तौर पर थाना टिब्बा सुल्तानपुर में झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जी जावेद साहब हमें ये बताइएगा कि हनीफ साहब की जो टीचर हैं उनकी जमानत होगी? जहाँ तक आप उस्ताद की ज़मानत की बात कर रहे हैं, तो ज़राए कन्फर्म नहीं कर रहे हैं कि ज़मानत हुई है या नहीं हुई है, ये कहना कबल इस वक्त होगा। जी जावेद साहब हमें ये भी बताइएगा कि सोशल मीडिया पे एक प्राइवेट इदारे के हेड पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मलिक जफ़र साहब का नाम लिया जा रहा है, जो पंजाब कॉलेज के हेड भी हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि उनकी जानिब से इंतकामी कार्रवाई है। हमारी टीम की जानिब से जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हनीफ साहब ने मुझे खुद अपने घर में बुलाया था। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए जी, जहाँ तक हम अपने ज़राए की बात करें तो ज़राए यही कंफर्म कर रहे हैं कि ज़फ़र इकबाल साहब ने ही पुलिस से मिली भगत करके हनीफ साहब को गिरफ़्तार करवाया, और दूसरी जानब सोशल मीडिया पर भी यही ट्रेंड चल रहा है। और जहाँ तक दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहानिया प्रेस क्लब जहानिया के सामने मुख्तलिफ स्टूडेंट तंजीमों की जानब से भरपूर एहतजाज किया गया है, और उन्होंने ज़फ़र इकबाल साहब पर ही इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने ही उस्ताद हनीफ साहब को गिरफ़्तार किया है, और उनका मुतालबा था कि पुलिस फौरी तौर पर उनको रिहा करे, और जिन लोगों ने उनके साथ ये किरदार अदा किया है वो उनसे फौरी तौर पर माजरत करें। जी जी ठीक है। हमारी टीम की तरफ से जब मलिक जफ़र साहब से मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी और बहुत सारे लोगों का ये कहना है, क्योंकि हनीफ साहब पहले पंजाब कॉलेज में टीचर थे, वहाँ पे बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन किया और नया कॉलेज ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भी हनीफ साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में जब हमारी टीम ने मलिक जफ़र साहब से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि उनके कुछ जानने वालों ने हनीफ साहब से कुछ अर्सा पहले मुलाकात करवाई थी ताकि हनीफ साहब दोबारा पंजाब कॉलेज ज्वाइन कर लें। वही लोग उस दिन हनीफ साहब के घर में मौजूद थे, उन्होंने मुझे कॉल की कि भी आप आ जाएँ और आपकी दोबारा मीटिंग करवा देते हैं और आपका मसला हल करवा देते हैं ताकि हनीफ साहब दोबारा पंजाब कॉलेज ज्वाइन कर लें। उनका ये भी कहना था कि जब जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरे पहुँचने से पहले पुलिस वहाँ पे पहुँच चुकी थी, तो पुलिस वालों को मैंने रिक्वेस्ट भी की कि टीचर है तो उनको गिरफ्तार ना करें, लेकिन इसके बावजूद उनका कहना था कि एसी साहब की तरफ से प्रेशर है, इसलिए हम उनको लेके जा रहे हैं, तो वो उनको अपने साथ लेके। अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे मुकदमात ऐसे होते हैं जिनमें गवाह और सब कुछ सारे सबूत मौजूद होते हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं होती। अफसोस की बात यह है कि एक टीचर को यहाँ से घर से गिरफ्तार किया गया, थाने लेके जाया गया और फौरन FIR भी दे दी गई। रावलपिंडी में अदनान फ्रॉड केस में करोड़ों का गबन हुआ, सबूत मौजूद थे, 1 महीने तक FIR नहीं हो सकी। आज भी रियासत मदीना में वही पुराना कानून चल रहा है, अमीर के लिए ठीक है लेकिन गरीब के लिए कोई रायत नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जमील साहब मौजूद है, जमील साहब से भी जानेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल भी बंद हैं, इंस्टीट्यूट बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं, टीचर्स घर बैठे हुए, स्टूडेंट्स घर बैठे, बहुत सारे मसाइल लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जमील साहब मौजूद हैं जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हेड हैं, उनसे भी जाने के। जमील साहब बताइएगा कि स्कूल्स भी बंद है, कॉलेज भी बंद है, यूनिवर्सिटी भी बंद है, टीचर जो तालिब इल्म है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, काइंडली बताइएगा। जी, जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के बाद जो तदरीसी इदारे बंद हुए हैं जिनमें यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह शामिल हैं, तो उनके प्रोफेसर या तदरीसी शोबा से मुंसलिक लोग, टीचर्स या प्रोफेसर, इन पर क्या असरात हैं और स्टूडेंट्स पर क्या असरात हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि
جتنی پروفیسرز اور ٹیچرز جو شعبہ تدریس سے منسلک جو بھی لوگ ہیں، جتنی مشکلات کا سامنا انہیں ہے شاید ہی کسی کو ہو، کیونکہ سب سے بڑی مشکل جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ایسی کلاس یا ایسی جماعت بچوں کی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر جو ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے بالکل ہی اپنی تعلیم سے اس ٹوٹل لاک ڈاؤن کے اندر 2 ماہ 2.5 ماہ کے عرصے میں، اور تب کے جب بچے جو ہیں وہ ایگزامس کی تیاری کر رہے تھے اور وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. اب ظاہر ہے اس ایج میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ڈسکنیکٹ ہونے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا یا کیا وہ، تو وہ بچوں نے اس چیز کو جو ہے وہ سیریس نہ لیتے ہوئے ظاہر ہے سلیبس سے دور ہو گئے. تو پروفیسر حضرات کے لیے یا یہ جو شعبہ تدریس سے منسلک جتنے افراد ہیں ان کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ایک بالکل ہی ڈسکنیکٹڈ 2-3 ماہ سے بالکل ڈسکنیکٹڈ اور سلیبس سے آؤٹ بچوں کو واپس اپنے اس روٹین میں لے کر آنا سب سے بڑا چیلنج ہوگا. جبکہ دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ ان بچوں کو جو پروموٹ ہو کر آئے ہیں، پروموٹ جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ بورڈ ان جو ہے ڈفرینٹ صوبوں کے بورڈ جو ہیں وہ ان کو پروموٹ کر کے اگلی کلاس میں لے جائیں گے، فرسٹ ایئر والا سیکنڈ ایئر میں چلا جائے گا، سیکنڈ ایئر والا سو آن. تو سوال یہ ہے کہ جو بچہ فرسٹ ایئر میں ویک تھا، کمزور تھا، اب وہ سیکنڈ ایئر میں جا کر پروفیسر حضرات اس کو پچھلے سلیبس کو کیسے اس کے ذہن میں ڈالیں گے، اگلے سلیبس جو بالکل ہی نیا ہے اس کے لیے اس کو کس طرح سے اس کے ذہن میں ڈالیں گے، ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. دین تھرڈ بگ چیلنج یہ ہوگا کہ اس دونوں ٹائپ کے بچے کو ایگزام کے لیے تیار کرنا، جس کا ٹائم بھی آگے تھوڑا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے ہی ادارے کھلیں گے، اب ڈیٹس چینج ہو رہی ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایس او پی کا خیال کرتے ہوئے کچھ ادارے کھولے بھی جا رہے ہیں، لیکن تدریسی ادارے بند رہے ہیں، لہٰذا پروفیسر حضرات پر سب سے زیادہ اثرات تو یہی ہوں گے کہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ نئی جو آنے والی جماعت ہے یا کلاس ہے اس کو ایک کامیابی یا اس کے لیے رزلٹس لے کر آنا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو امپیکٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس پر اس کا امپیکٹ، اس امپیکٹ کو ہم اس طرح سے ڈسکس کریں گے کہ ایک بچہ جو ایگزامس کی ایگزامس کے وقت میں تیاری کر رہا تھا، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوا. ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے اسے اپنی ہی کنڈیشن کا بالکل اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ سلیبس سے پیچھے ہے، وہ بک سے دور ہے، وہ بالکل ہی ایک الگ سی اس میں ہے، کانشیسنیس میں ہے. ٹھیک ہے جی. دین اس کے بعد ڈفرینٹ صوبوں کے بورڈ کے مختلف فیصلے ہیں، مختلف ان کی آراء ہیں، تو وہ اس کشمکش میں بھی ہے، نہ وہ اگلی کتابیں لے رہا ہے نہ وہ پچھلی کتابیں لے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ لوگوں نے سیکنڈ ایئر کی تیاری شروع کر رکھی ہے. تو اب اس کا جو مطلب ہے نقصان ہے بچوں کے لیے کہ اگر وہ پروموٹ ہو جاتی ہیں، پروموٹ ہونے پر انہیں ایک تو اپنی پچھلی کارکردگی کا بالکل کچھ پتہ نہیں ہے، اور اگر وہ تھی تو ان 3 ماہ یا 4 ماہ کے دوران وہ ختم ہو چکی ہے. تو ایک ایسا آدمی جس کا فرسٹ ایئر کا کوئی پراپرلی رزلٹ یا سلیبس کے ساتھ ڈائریکشن نہیں رہا، اب وہ سیکنڈ ایئر کے جو سلیبس کو فیس کرے گا وہ اس کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ اور کتنا چیلنجنگ ہوگا. اینڈ دین اس کے بعد سننے کہنے میں یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ اسی رزلٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے فرسٹ ایئر کے پروموشن کو بھی دیکھا جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ جس کا فرسٹ ایئر کا بالکل کوئی ایکسپیرینس یا تیاری نہیں ہے تو وہ آگے کیسے لے کر چلے گا وہ. اینڈ دین اس کے بعد گورنمنٹ نے سارے ادارے کھولے، لوگ ہر جگہ موجود ہیں، مختلف دکانیں کھولی جا رہی ہیں، ایس او پیز کا کہہ کر مختلف چیزیں کھولی جا رہی ہیں، مگر تدریس کو بالکل بند کر دیا گیا ہے. اب اس کے نتیجے میں ہماری پوری جنریشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی غیر ایسی سرگرمیوں میں پڑ گئی ہے یا ایسی سرگرمی میں جس کا آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سلیبس سے بالکل دور ہو گئی ہے، تعلیم سے اس کا ناطہ ختم ہو گیا. ایک دن کے لیے بھی وہ اکیڈمی، اسکول یا ٹیچر یا پروفیسر کا وہ مطلب ہے ان سے رابطے میں نہیں رہے ہیں. بے شک آن لائن کلاسز کا بھی سلسلہ چلتا رہا ہے، سننے میں آتا رہا، مگر بہرحال اسٹوڈنٹ ڈسکنیکٹڈ ہے اور آنے والا سال اس کے لیے انتہائی چیلنجز کا سال ہوگا. جی جمیل صاحب یہ بھی بتائیے گا، اسکول میں جب اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے تو اس نے پورا 1 سال چلنا ہوتا ہے نا، تو منتھلی فیس بھی دی جا رہی ہوتی ہے. تو اسکول کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ ٹیچرس کو بھی پے کرتا ہے، مینجمنٹ کو بھی پے کرتا ہے اور اپنے اخراجات بھی نکال لیتا ہے. لیکن ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جہاں پہ ڈپلوما وغیرہ کروایا جاتا ہے، کمپیوٹر ڈپلوما اور بہت سارے ڈپلومے کروائے جاتے ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹ فی پے کرتے ہیں جب ایڈمیشن ہوتا ہے اس کا. تو جب لاک ڈاؤن تیسرا مہینہ 3 مہینے تقریباً ہونے والے لاک ڈاؤن کو،
تو یہ سب کچھ چلنے کے باوجود جب اسٹوڈنٹ انسٹیٹیوٹ میں آئیں گے نہیں تو انسٹیٹیوٹ کا جو ہیڈ ہے وہ کس طرح سے مینیج کرے گا اپنے اسٹاف کو، اپنی اخراجات، بجلی کا بل، بہت سارے اخراجات ہو، کس طرح یہ سب کچھ مینیج کرے گا؟ کائنڈلی بتائیے گا۔ اب جہاں تک تکنیکی تعلیم فراہم کرنے والے ادارے ہیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جیسے کہ کمپیوٹر شارٹ کورسز کروانے والے کوئی ادارے ہیں، اسی طرح سے کوئی اور ٹیکنیکل ہنر دینے والے ادارے جو ہیں، تعلیمی ادارے یا پرائیویٹ ادارے جو ہے جو تعلیم دے رہے ہیں ان کا، تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے اتنے مسائل نہیں ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے جو امپلائیز ہیں انہیں گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے۔ سپورٹ سے مراد کیا ہے کہ جتنے امپلائیز ہیں، تدریس سے متعلقہ جتنے لوگ ہیں، ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اور ان کی جو سیلریز ہیں وہ جاری ہیں، اور ظاہر ہے صرف انسٹیٹیوشن ہی بند ہے، اور جیسے ہی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیٹ فائنل ہوگی تو وہ ادارے اپنا واپس کام کرنا شروع کر دیں گے، کلاسز شروع ہو جائیں گی، سارا کچھ شروع ہو جائے گا، اور بچوں کی مجبوری ہے کہ وہاں پر ایڈمیشن انہوں نے لینا ہے اور وہ اپنی تعلیم کو انہوں نے جاری رکھنا ہے۔ جبکہ پرائیویٹ اداروں میں جو انسٹیٹیوشن ہیں، جیسا کہ کمپیوٹر کے شعبے کے کوئی ہیں یا ٹیکنیکل ہیں، تو ان کے لیے یہ یوں سمجھ لے کہ ان کا ادارہ ایک طرح سے ڈیڈ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب 3 ماہ کے گیپ کے بعد عموماً یہ ہوا کرتا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے ڈفرینٹ ٹیکنیکل کورسز کیا کرتے تھے، ڈفرینٹ ٹیکنیکل یا کمپیوٹر سے متعلقہ کورسز جوائن کیا کرتے تھے، جس کے بعد بہت ساری اپرچونیٹیز بھی کھلتی تھیں اور سارا معاملہ چلتا تھا۔ اب وہ سلسلہ جو ہے وہ بالکل ہی منقطع ہے، جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اداروں کو بند رکھنے کی، خواہ وہ پرائیویٹ ہیں خواہ وہ گورنمنٹ کے ہیں۔ تو اب اس کا اثر صرف یہ نہیں ہے کہ ایڈمیشنز نہیں ہو رہے، کیونکہ اس کا اثر یہ ہے کہ پرائیویٹ ادارے اس سے شدید ترین متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ اس قدر بے روزگار ہیں کہ جتنی ان کی ٹیم ہوتی ہے، ظاہر ہے ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن چلانے کے لیے کمپیوٹر کا اگر کورس کے لیے کوئی اکیڈمی یا کالج بنا ہوا ہے پرائیویٹلی، تو اس میں عملہ ہوتا ہے، 10-12 افراد 15 افراد کا عملہ ہوتا ہے، تو وہ تو اس پالیسی کے تحت بے روزگار ہو کر رہ گئے، کیونکہ ان کا تو ذریعہ معاش بھی یہی ہے، ان کا شعبہ بھی یہی ہے، یہیں سے انہوں نے کمانا ہے، یہیں سے انہوں نے بچے پالنے ہیں۔ تو ایون یہاں تک پرائیویٹ سکولز کو بھی ہم لے سکتے ہیں، مگر یہ تکنیکی ادارے، تعلیمی ادارے جو اپنی خدمات دے رہے تھے، ان کے تو خاندان کے خاندان بے روزگار ہو گئے، اور اس شعبے سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں، اور مستقل طور پر 3 ماہ سے بے روزگار ہیں۔ جبکہ پچھلے ہی دنوں سننے میں آیا کہ ایک ٹیچر کو ایس او پیز کا کہہ کر کے جی آپ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں، تو انہیں تھوڑا سا جو ہے وہ وارن بھی کیا گیا، اور اس طرح کی کوئی خبر میں نے سنی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نہ تو وہ باہر پڑھا سکتے ہیں، نہ وہ اندر پڑھا سکتے ہیں، نہ وہ اپنا انسٹیٹیوشن چلا سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے کیا پالیسی رکھی ہے، ایسے بے روزگاروں کے لیے جو تدریس کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں، جن کا جو باقاعدہ ان اداروں کا یا ان انسٹیٹیوشنز کا کرایہ ہوتا ہے، بجلی کا بل ہوتا ہے، ایکسپینسز ہیں، ملازمین ہیں، تو وہ گورنمنٹ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہے؟ کیا وہ صرف اس حکم نامے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں روکے بیٹھے ہیں؟ تو کیا ان کے لیے متبادل کوئی ہیلپ موجود ہے؟ بے شک جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کے جو امپلائیز ہیں انہیں کوئی اس طرح کے پریشانیوں کا سامنا نہیں ہے، دیگر کئی پریشانیوں کا واقعی انہیں سامنا ہے، مگر یہ جو گھر چلانا یا چولہا چلانا ہے، ان پریشانیوں سے جو نبر آزما ہو رہے ہیں وہ بیسیکلی پرائیویٹ ادارے کے لوگ ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے لوگ ہیں، جو اب تک انتظار میں ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگلا حکم جی کیسا بالکل آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ بہت سارے پرابلم دیکھنے کو مل رہے ہیں، جو پروفیسرز گورنمنٹ کالج میں ان کو تو سیلریز مل رہی ہیں اور دی بھی جا رہی ہیں، اسکولس کے لوگ بھی دے رہے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے، اکثر پرائیویٹ اسکولس بھی ایسے ہیں جو ٹیچرس کو پے نہیں کر رہے، اگر کر بھی رہے ہیں تو ہاف پے کر رہے ہیں، یا کچھ لوگوں نے تو ویسے ہی ٹیچرس کو نکال دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ راشد بلال صاحب موجود ہے، راشد بلال صاحب جانیں گے۔ راشد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک استاد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جی شکریہ وقار۔ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے جہانیہ کے نواحی گاؤں میں، ایک استاد کی حرمت کو، عزت کو للکارا گیا۔ دیکھیے یہ پیشہ پیغمبری ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں دیکھیں سب کے سب استاد تھے۔ ہر استاد تو پیغمبر نہیں ہوتا، لیکن ہر پیغمبر استاد کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ شعبہ
پیش آئے پیغمبری ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. دیکھیں الیکشن میں ٹیچر حضرات کی ڈیوٹی، پولیو کی ڈیوٹی ٹیچر حضرات نبھائیں. اس کے بعد خانہ شماری ہے، مردم شماری ہے، اس میں ٹیچر حضرات جب بھی کوئی، جیسے آج کل کرونا وائرس کی وبا ہے، ٹیچر حضرات کی ڈیوٹی ہر جگہ. ٹیچر حضرات پھر ان سے رزلٹ مانگے جاتے ہیں، کیا کریں یہ ٹیچر حضرات؟ ایک استاد کی عزت کو، حرمت کو للکارا گیا، اس بارے میں پرزور مذمت کرتے ہیں. اور دستور پاکستان کے آپ آرٹیکل دیکھ لیں کہ استاد کو، ایک ٹیچر کو کیا کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں، کتنا عمل کیا گیا. یہاں جو یہ وقوع ہوا ہے پروفیسر حنیف صاحب کے ساتھ، اس کو پولیس نے پکڑ لیا اور جس بے دردی سے ان کو لے کے گئے ہتھ کڑی لگا کے، جیسے جنگی قیدیوں کو لے کے جاتے ہیں، اس معاملے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. راشد صاحب، ایس او پی کی خلاف ورزی پہ اگر گرفتار کیا گیا ہے تو بتائیے گا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایس او پی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جرمانہ کیا جاتا ہے جب ان کو وارننگ دی جاتی ہے، لیکن ایک استاد کو یوں ذلیل کرنا، یہ بہت شرم کی بات نہیں ہے؟ جی وقار، ایس او پی کی تو سارے ہی آج کل یہاں خلاف ورزی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ صرف و صرف اساتذہ کرام کو ہی اس بارے میں زیادہ ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پروفیسر حنیف صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ان کو بھی پولیس نے جس طرح غیر انسانی سلوک کیا ان کے ساتھ. استاد معاشرے کا باپ ہوتا ہے. فیض احمد فیض صاحب جو ہمارے شاعر بھی ہیں، وہ چائنا میں چلے گئے، اوور سپیڈ پہ چلان ہو گیا ان کا، تو جب وہ عدالت میں پیش ہوئے چلان پے نہ کر سکے، ٹائم گزر گیا. جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو اس وقت جج صاحب جو وہاں منصف بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ سپیڈ سے گاڑی چلا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں ایک استاد ہوں. تو اس وقت عدالت کا جو کمرہ عدالت تھا، اس میں دیکھنے والی بات یہ تھی کہ جج صاحب بھی کھڑے ہو گئے، تمام وکلاء حضرات، اہلکار بھی کھڑے ہو گئے. فیض احمد فیض صاحب کا چلان کینسل کر دیا، ان کو باعزت طریقے سے عدالت سے رخصت کیا. فیض احمد فیض صاحب باہر نکلے، انہوں نے بتایا کہ یہ بات میں آپ کو آج سے 40 سال پہلے کی بتا رہا ہوں. تو فیض صاحب نے باہر نکلتے ہی کہا کہ میں چائنا کی ترقی ابھی سے لکھ کے دیتا ہوں، کہ ایک استاد کی عزت کی گئی، ایک استاد کی حرمت پہ حرف نہیں آنے دیا گیا. لیکن یہاں پہ پولیس والوں نے جس طرح ایک استاد کے ساتھ ٹریٹ کیا، میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب سے، سیکٹری ایجوکیشن سے، وزارت تعلیم سے، کہ یہ اس بات کا فی الفور نوٹس لیں، اور آئی جی پنجاب فی الفور ٹبہ تھانہ کے، ٹبہ سلطان پور تھانہ کے جو اسٹیشن ہاؤس افیسر ہیں، ایس ایچ او صاحب ہیں، ان کو معطل کریں اور گرفتار کریں. باقی اہلکار جن کی تصاویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں، استاد کو پکڑتے ہوئے، بازو کھینچتے ہوئے، جس طرح جا کے ساری رات حوالات میں ایک ٹانگ پر کھڑا کیا گیا، ان سب کو فوری طور پر معطل کریں، ڈسمس کریں اور گرفتار کریں. شکریہ. جی بالکل، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ استاد کو گرفتار کیا گیا، پھر ایف آئی آر دی گئی، اس استاد کی عزت نفس کو مجروح بھی کیا گیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بھی اس سازش میں اگر یہ انتقامی کارروائی ہے تو اس سازش میں ملوث تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.